बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतिमाम मुल्क भर में कायम 25,000 से ज़ायद मराकज़ इल्म और उन मराकज़ इल्म में से एक वो मरकज़ इल्म जो हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, और हम ये निसाब जो निज़ामत एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट तहरीक मिनहाजुल कुरान ने तैयार किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका 24वां लेक्चर है। 24वां लेक्चर का मतलब है कि आज हमारा ये निसाब अल्लाह के करम से, अल्लाह की तौफीक से, उसकी इनायत से ये निसाब हमारा आज मुकम्मल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम हुआ हमारे घर पर, हमारे ख़ानदान पर, हमारे करीबी आइज़ा व अक़ारिब पर कि हम आज से 6 माह कबल इसी जगह पर हम मौजूद थे और तमाम करीबी आइज़ा व अक़ारिब इस जगह पर मौजूद थे, और तमाम के तमाम जितने भी करीबी हमारे आइज़ा व अक़ारिब हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, खालाएँ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कज़न्स हैं, ये सारे हम एक जगह पर आज से 6 माह पहले यहाँ इकट्ठे हुए और ये मरकज़ इल्म की क्लास का आगाज़ हुआ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने इन भांजे, भतीजों, कज़न्स, बहनों और इसी तरीके से खालाओं, उनके साथ करीबी रिश्तेदारों के साथ मिलकर हमारी ये क्लास मुकम्मल हुई है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये आखिरी लेक्चर इस निसाब का है। और खुशी की बात मैं यहाँ पर साथ ही करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका पहला फ़ायदा हमें ये हुआ, बेशुमार इस निसाब को पढ़ने के फ़वाइद हासिल हुए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमारी एक रूटीन बन गई है कि अगर किसी वीक में ये क्लास अब हमारी ज़िंदगी में नहीं होगी तो यकीनी तौर पर हम वो वीक अच्छे अंदाज में नहीं गुजार सकते। हमने फ़ील हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने उसका सिलसिला भी जो है वो प्लान भी कर लिया, और अगले वीक में इस मरकज़ इल्म की इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिरी एक इख्तितामी मगर बड़ी मुख्तसर और शानदार एक तकरीब होगी एक जगह पर, वो भी हम इंशाअल्लाह आपके साथ लाइव भी शेयर करेंगे। और तमाम जितने हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो निज़ामत एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जो मरकज़ी टीम है और बिलखुसूस उस्ताज़ुल मुकर्रम हज़रत शेख अल हाफ़िज़ मोहम्मद सईद रज़ा बगदादी दामत बरकातुहुल आलिया, हम उनके साथ इंशाअल्लाह एक खूबसूरत नशिस्त भी उनकी खिदमत में टाइम लेकर तो हम उनके साथ एक तकरीब भी बड़ी खूबसूरत करेंगे। उसके बाद बिल्कुल फौरी बाद जो अगली अनाउंसमेंट में इस आखिरी लेक्चर को पढ़ाने से पहले कर रहा हूँ कि हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मुतज़िला अली ने जो अभी हाल ही में बड़ी खूबसूरत किताब मुरतब की है अर्रौज़ुल बासिम, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस हदीस पाक की किताब को भी हम यूं ही हफ्तावार बुनियादों पर इसी जगह पर इसी अंदाज में और बड़े खूबसूरत तरीक़ से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हदीस की उस किताब को भी क्लास वाइज मुकम्मल करेंगे। और वो दिन भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह की तौफीक से हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से यकीनी तौर पर आएगा कि जिस दिन हम अर्रौज़ुल बासिम की भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इख्तितामी तकरीब में मौजूद होंगे। और ये बहुत खूबसूरत सिलसिला है, आदत में शामिल हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हमारे घरों के अंदर बेशुमार बरक़ात हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की बेपनाह मसरूफ़ियात में इंसान अपने करीबी आइज़ा व अक़ारिब से भी नहीं मिल पाता, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इल्म की इतनी बड़ी बरकत हुई कि और इस इल्म की मजलिस की बरकत हुई कि हम हर हफ्ता मिल भी रहे थे और इल्म की इस मजलिस में भी शरीक थे। यही हाल अगर कोई अपने मोहल्ले में खोलता है मरकज़ इल्म तो यकीनी तौर पर मोहल्ले के लोगों के साथ उसका वास्ता पड़ेगा, लोगों के साथ उसका ताल्लुक़ मजबूत होगा, मुआशरे में वो न सिर्फ अपना बल्कि अपने ख़ानदान का एक अलग से उस बंदे का जो मरकज़ इल्म अपने घर में कायम करता है उसका एक खूबसूरत तारुफ जो है वो सोसाइटी के अंदर होता है, और यूँ एक दूसरे के दुख सुख में बंदा शरीक भी होता है और मुआशरती तौर पर एक अच्छा वक्त अपनी ज़िंदगी का गुजार कर जाता है।
لہذا ہم آخری اس کلاس میں پہلی بات تو یہ کر رہے ہیں کہ وہ تمام ناظرین جو الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، کہ یہاں پر تو ہم 30 کے قریب افراد تھے جو اس کلاس کو لے رہے تھے، اور لیکن ناظرین جو ہمارے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ کنیکٹ رہے، اور اگر میں ایوریج ایک ویڈیو کی بھی ویورشپ لوں تو وہ 5000 کے قریب تھی، اور 24 لیکچر کو آپ 5000 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے لوگ اس سے مستفید ہوتے رہے۔ میں تمام ناظرین سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنے اپنے گھروں میں مراکز علم قائم کیجئے، یقینی طور پر اس کے بے شمار دینی، اخلاقی، روحانی، معاشرتی اور معاشی فوائد بھی اس سے ہوتے۔ آپ حیران ہوں گے، آپ کہیں گے کہ مراکز علم کی کلاس کو شروع کرنے سے معاشی فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، آپ کی بڑی خوبصورت حدیث پاک، انہوں نے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کو بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا علم سیکھ لینا، اللہ رب العزت اس بندے کی تمام معاشی تنگیوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ میں آپ کو اس حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر قرآن مجید کی سیدھی آیت موجود ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ وہ بندہ جو ہمارے ذکر سے دور ہو جاتا ہے وہ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے جو اس کے ذکر کے قریب ہوتا ہے تو اسے پھر معاشی فراخی مل جاتی۔ تو یہ الحمدللہ اس کی بے شمار برکات ہیں۔ آئیے آج کی جو ہماری کلاس ہے اس میں 3 ٹاپک ہوں گے۔ پہلا آداب زندگی، دوسرا شخصیت سازی، اور تیسرا مواخات۔ ان ٹاپکس کو شروع کرنے سے پہلے چونکہ آج ہماری آخری کلاس ہے تو ہم اس کا آغاز تلاوت کلام مجید سے انشاءاللہ العزیز کرنے جا رہے ہیں، اور آج کی ہماری تقریب میں ہمارے بڑے خوبصورت بڑے پیارے بھائی عالم دین بھی ہیں اور قاری قرآن بھی ہیں۔ ہم انہیں دعوت دیتے ہیں وہ بھی ہماری ان مراکز علم کی کلاسز میں شریک رہے۔ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور آج کی اس آخری نشست کا آغاز تلاوت کلام مجید سے کریں۔ میں ملتمس ہوں الحافظ القاری محمد رضوان سہروردی، آپ تشریف لائیں گے اور صحیفہ انقلاب کے آیات بینات سے آج کی ہماری اس کلاس کا آغاز کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ وہ تلاوت کلام مجید کے بعد 2 اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ضرور پیش کریں۔ سنتے ہیں تلاوت اور نعت رسول مقبول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض،
وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے. خود میٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود میٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے. کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں. ٹھہرو ٹھہرو کہ وہ ہے زلف دکھانے والے. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے. اور دونوں عالم میں کوئی آپ سا قاری ہی نہیں، دونوں عالم میں کوئی آپ سا قاری ہی نہیں. نوک نیزے پہ ہے قرآن سنانے والے. کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آج کے ہمارے اس 24ویں اور آخری لیکچر کی تقریب کا آغاز الحمدللہ تلاوت کلام مجید سے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو چکا. آئیے بلا تاخیر ہم بڑھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں میں نے جیسا کہ ذکر کیا 3 ٹاپک ہیں. نمبر 1 آداب زندگی، نمبر 2 شخصیت سازی اور نمبر 3 مواخات. اچھا، آداب زندگی میں ہم جو پوائنٹ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تواضع. اور اتنا خوبصورت پوائنٹ ہے کہ اگر یہ تواضع ہماری طبیعتوں کا، ہمارے مزاج کا حصہ بن جائے تو اگر میں یہ جملہ بولوں کہ یہ دنیا جنت بن سکتی ہے تو یہ جملہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا، بلکہ یہ دنیا جنت بن سکتی ہے اگر ہماری طبیعتوں میں تواضع آ جائے. اچھا، اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تواضع بنیادی طور پر کہتے کس کو ہیں؟ تو ہماری کتاب میں اس کا معنی بڑا واضح اور سادہ انداز میں لکھا گیا ہے کہ تواضع کا لفظی مطلب ہوتا ہے
نرمی اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا۔ دنیا میں عہدہ مل جائے، مال مل جائے، بنگلہ مل جائے، گاڑی مل جائے، انسان کسی بھی بڑے سے بڑے مقصد، کسی بھی بڑے بڑے منصب پر پہنچ جائے، تو سب کچھ مل جانے کے باوجود گردن میں اتفاق فاؤنڈری کا سریہ نہ آنا، بلکہ اس کے برعکس انسان کی طبیعت جو اللہ کے انعامات ہوتے چلے جائیں، اس کے برعکس انسان کی طبیعت میں عاجزی، انکساری، جھک جانا، شکر گزاری آتی چلی جائے، تو اس وصف کو ہم تواضع، انکساری، عاجزی کا نام دیتے ہیں۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ اصطلاحی طور پر تواضع سے مراد اپنے نفس کو حقیر و کمتر جاننا اور دوسرے انسان کو اپنے سے اعلیٰ سمجھنا، یہ خوبی کا پیدا ہو جانا، اس کو تواضع کہتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ نہ سمجھے، بلکہ اپنے آپ کو کمتر تصور کرے اور سارے انسانوں کو اپنے سے اعلیٰ سمجھے، تو اس خوبی کا پیدا ہو جانا، اس کو تواضع کہتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات یہاں پر کی گئی ہے کہ تواضع اختیار کرنے والا بندہ، اس کو اللہ تعالیٰ تو پسند کرتا ہی ہے، لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ ہر نیک عمل کا اجر 10 گنا ہمیں دنیا میں ملتا ہے اور 70 گنا آخرت میں ملتا ہے، تو تواضع اختیار کرنے کا 10 گنا میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اس دنیا میں تواضع اور عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے بندے کو اللہ رب العزت پہلی عزت یہ دیتا ہے کہ اسے اس دنیا کے لوگوں میں عزت والا بنا دیتا ہے۔ کبھی بھی متکبر انسان کی، تکبر کرنے والے انسان کی لوگ عزت اور احترام نہیں کرتے۔ عین ممکن ہے کہ تھوڑا رکھ رکھاؤ کرنے کے لیے، اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگ اس کا تھوڑا ادب اور احترام وقتی کر بھی لیں، لیکن وہ ظاہری ہوتا ہے، دل سے کسی کی کوئی احترام نہیں کرتا۔ دل سے احترام اسی کا ہی ہوتا ہے جو سامنے سے کیا تواضع اور انکساری اور عاجزی کا پیکر ہوتا ہے۔ وہ انسان جو دوسروں کو اعلیٰ سمجھتا ہے، پھر وہ دوسرے لوگ اس بندے کو اعلیٰ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے بے شمار فرقہ واریت ہو یا معاشی تفاوت ہو یا سیاسی لڑائی جھگڑے ہوں یا معاشرتی لڑائی جھگڑے ہوں، رشتہ داروں کے درمیان جھگڑے ہوں، ان سارے جھگڑوں کی وجہ صرف اور صرف وہ انا ہے جو ہماری طبیعتوں میں ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم نے تواضع کو اختیار نہیں کیا ہوتا، عاجزی کو اختیار نہیں کیا ہوتا۔ تو جب عاجزی انسان میں نہیں ہوتی تو اس کے برعکس پھر انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، انا ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے۔ ایک وہ بندہ جس کے اندر عاجزی اور انکساری ہے، لوگ بھی اس سے آپس کی مجلس میں بیٹھ کر بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یار انہوں جا کے ملیے، وہ بڑا عاجزی والا بندہ ہے، منکسر المزاج، اور اس کے مقابلے میں کوئی تکبر کرنے والا ہو، اپنی میں رہنے والا ہو، اپنے آپ میں رہنے والا ہو، تو اس سے کوئی لوگ جا کر ملتے نہیں ہیں، اس کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتے، اسے عزت نہیں دیتے۔ آپ قربان جائیے اور آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، حالانکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر آلریڈی یہ وصف بے پناہ موجود تھا، مگر اس کے باوجود امت کو نصیحت کرنے کی خاطر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، اور کیا فرمایا؟ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے میرے حبیب مکرم، اور کیا کریں؟ اور اہل ایمان کی دل جوئی کے لیے اپنے شفقت و التفات کے بازو جھکائے رکھیے۔ یعنی آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ جس طرح پہلے ہیں اس میں مزید اپنے بازو محبت کے ساتھ، شفقت کے، اپنے امتیوں کے لیے جھکائے رکھیے۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر اسی طرح اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور آپ، یعنی آپ سے مراد آقا علیہ السلام، اور آقا علیہ السلام کے ذریعے پھر پوری انسانیت کو اور امت کو اسپیشلی جو ہے وہ پیغام دیا گیا، اور کیا فرمایا؟ اور آپ اپنے بازوئے رحمت و شفقت
उन मोमिनों के लिए बिछा दीजिए जिन्होंने आपकी पैरवी इख्तियार कर ली है। यानी आका अलैहिस्सलाम को ये दूसरों को अहमियत देना, उनके साथ मोहब्बत और शफकत के मज़ीद पैकर बनना, और फिर आका अलैहिस्सलाम इतने पैकर बने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में आपके लिए ऐलान फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, यहाँ पर आप देखिए एक हदीस पाक लिखी हुई है, बड़ी खूबसूरत हदीस पाक। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी ईमान अफरोज़ हदीस पाक है इस वाले पॉइंट में, तवाज़ो वाले पॉइंट में, कि ये तवाज़ो और आजिज़ी और इनकिसारी तबीयत में पैदा करने का फ़ायदा क्या होता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका करने से माल कभी कम नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2 फरमाया, माफ़ करने से बंदे को अल्लाह ताला ज़्यादा इज्जत अता करता है। और तीसरा पॉइंट आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह को राज़ी करने के लिए तवाज़ो और आजिज़ी इख्तियार कर लेता है ना, तो अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में रिफ़त और बुलंदी अता कर देता है। दुनिया और आखिरत में फिर उसे रिफ़त और बुलंदी अता कर देता। लिहाजा आजिज़ी की तबीयत, इनकिसारी की तबीयत, झुक जाने की तबीयत, तबीयत में नरम मिजाजी, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत इनाम है अगर अल्लाह ताला किसी बंदे को अता फरमा दे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ये और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हमारा पहला पॉइंट ये तवाज़ो का मुकम्मल हुआ। दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, शख्सियत साजी। अब इस शख्सियत साजी में हम 2 पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। पहला, अहले इल्म की मजलिस इख्तियार करना। अहले इल्म कौन होते हैं? वो लोग जिनके पास इल्म होता है। जैसे ये एक हमारे पास इस किताब की सूरत में इल्म मौजूद था और हम इस मजलिस में शरीक रहे, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा क्या होता है वो यहाँ ज़रा देखिए, जिक्र किया गया कि अहले इल्म की सोबत इख्तियार करने का क्या फ़ायदा होता है। तो और नंबर 1 हम ये जानेंगे। नंबर 2, वक्त का बेहतर इस्तेमाल। आज जिससे भी पूछें वक्त नहीं है तो उसको कैसे, हमने काम भी ज़रूरी हैं मगर उसके साथ साथ बाकी चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है, इन खूबियों का होना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो ज़रा जानते हैं, ज़रा देखिए, फ़कीह अबुल लैस समरकंदी वो फरमाते हैं कि आलिम की मजलिस में जाने वाले को 7 तरह के फ़ायदे नसीब होते हैं। नाजरीन में से जो देख रहे हैं कि उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने घरों में मरकज़ इल्म कायम करें। उन्होंने सुना, देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक हो तो बेपनाह मसरूफियात के बावजूद भी किसी चीज़ को कंटिन्यू रखा जा सकता है, और तौफीक ना हो तो फिर तो इंसान कोई कर ही नहीं सकता, फिर चाहे फ्री भी फिर रहा हो तो नहीं मुमकिन। तो ये उसकी इनायत, उसका करम कि आज हम 24वें लेक्चर और आखिरी लेक्चर में मौजूद हैं। मगर मैं यहाँ पर एक बात जिक्र करना चाहूँगा कि अगर हमारे घरों में मराकज़ इल्म कायम हो जाते हैं तो इन मराकज़ इल्म का हमें फ़ायदा क्या होगा। तो ये बताया गया। फ़कीह अबुल लैस समरकंदी वो बयान करते हैं कि जी कितना फ़ायदा होता है इल्म वाले की मजलिस में बैठना। तो पहला फ़ायदा बयान किया गया, तलबा में वो बंदा शुमार होने लग जाता है। जो बंदा इल्म की मजलिस में किसी आलम के पास बैठता है वो स्टूडेंट की लिस्ट में। स्टूडेंट के अब इसका क्या, आप कहेंगे जी स्टूडेंट कब बन के, तो क्या, अब स्टूडेंट जो होता है उसके कदमों के नीचे अल्लाह के फरिश्ते पर बिछाते, बंदा उन बंदों में शुमार होने लग जाता है। जो बंदा स्टूडेंट बन जाता है वो उन लोगों में शुमार हो जाता है जिनके बारे में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा इल्म के रास्ते पर चल पड़ता है तो गोया वो जन्नत के रास्ते पर। तो अलगरज स्टूडेंट के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, तलबा के तालिब इल्म होने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं जो हदीस में है। नंबर 1 ये पहला फ़ायदा। नंबर 2, जब तक उस मजलिस में रहता है वो गुनाहों और फिस्क व फजूर से बचा रहता है। जैसे हम लोग अगर मजलिस में ना बैठे हों इल्म की तो साफ ज़ाहिर है ख़तरा है कि हम किसी की गीबत ना कर रहे हों, ख़तरा है किसी का के साथ हसद ना कर रहे हों, गीबत चुगली ना कर रहे हों, कहीं झूठ का जुमला ना निकल जाए। तो इल्म की मजलिस का दूसरा फ़ायदा ये मिलता है। नंबर 3, जब घर से निकलता है इल्म हासिल करने के लिए, जो लोग भी मराकज़ इल्म में आएंगे जैसे आते रहे, तो कहते हैं जब घर से निकलता है तो उस पर अल्लाह ताला की खुसूसी रहमतों का नज़ूल होता है। चौथा फ़ायदा ये होता है कि उस अमूमी रहमत में कि जो जलसा इल्म पर नाजिल होती है उसमें वो शरीक हो जाता है। फिर नंबर 5, जब तक इल्मी बातें सुनता है
اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ چھٹا فائدہ یہ ہوتا ہے فرشتے انہیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور ساتواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہر قدم گناہوں کا کفارہ، درجات کی بلندی اور نیکیوں میں زیادتی کا اضافہ باعث بنتا ہے۔ یعنی آپ مرکز علم میں آئے تو جتنے قدم آپ اٹھا کے آئے آپ کے گناہ مٹتے رہے، نیکیاں لکھی جاتی رہیں اور درجات میں بلندی ہوتی رہی۔ یہ تمام پارٹیسپینٹس جتنے بھی موجود ہیں تو یہ سب کے ساتھ مبارکباد کے مستحق ہے۔ یہ 7 فائدے ہوتے ہیں اور یہ انسان کی شخصیت میں بڑا پازیٹیو چینج آتا ہے کہ اگر ہم علم کی مجلس میں جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی اگلا پوائنٹ بڑا خاص ہے، وقت کا بہتر استعمال۔ وقت کا بہتر استعمال کہ اگر ہم مطلب اپنی زندگی شب و روز گزارتے تو یہ 24 گھنٹے ان کا استعمال ہم بہتر کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا جی نمبر 1 7 پوائنٹ ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ بڑے دھیان سے ان 7 پوائنٹ کو سن لیں کہ ہم اپنے وقت کو کس طریقے سے مینج کر سکتے ہیں۔ انہوں نے لکھا نمبر 1 اپنا یومیہ نظام الاوقات ترتیب دے، یعنی سب سے پہلا کام ہم یہ کریں کہ ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ ہمارے گھروں میں یہ روٹین نہیں ہے کہ کون سا کام کس طرح وقت کرنا ہے، کون سا پہلے کرنا ہے، کون سا بعد میں کرنا ہے، اس کی کیا ترتیب ہونی چاہیے۔ ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہی نہیں۔ اگر ہم حضور سیدی شیخ الاسلام مدظل العلی ان کی شخصیت کو دیکھیں جن کو اللہ رب العزت نے بے پناہ مصروفیات بھی ہیں، بے پناہ علم بھی ہے، سب کچھ، تو وہ اگر اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ نہ کرتے ہوں کہ اتنے گھنٹے سونا ہے، اس ٹائم پہ ناشتہ کرنا ہے، اس ٹائم پہ پڑھنا ہے، اس ٹائم پہ یہ ہے، اس ٹائم پہ یہ، تو ایک ایک چیز کو انہوں نے ترتیب دیا ہوا ہوتا ہے۔ کارکنوں کے ساتھ رابطہ کیسے کرنا ہے اس کے لیے بھی دن مختص ہے، تنظیمات کو کس طرح دینا ہے اس کے لیے بھی وقت مختص ہے۔ الغرض پورا ایک ٹائم ٹیبل یعنی 24 گھنٹوں کا اور پھر پورے ہفتے کا، پھر کاموں کی جس طریقے سے اس میں ایڈیشن ہوتا جائے اس اعتبار سے ہم اپنا ٹائم ٹیبل ترتیب دیں، نمبر 1۔ نمبر 2 پھر کیا ہوتا ہے، نظام الاوقات متعین کرتے ہوئے کام کی نوعیت اور کیفیت کو پیش نظر رکھنا مناسب ہے، نیز ہر کام کو اس کے وقت پر کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی پہلے نمبر پر ٹائم ٹیبل، اور پہلے ہی پوائنٹ میں یہ بات ہے کہ پھر صرف ٹائم ٹیبل بنا کے لگا نہیں دینا۔ بہت سارے گھروں میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ٹائم ٹیبل لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بس ٹھیک ہے لگ گئے، وہ ایک لمحے کے لیے جوش جذبہ آیا طبیعت میں، ٹھیک ہے، جیسے ابھی بھی سن کر سمرا کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ میں بھی ٹائم ٹیبل بناؤں، ٹھیک ہے، لیکن اب بن بھی جائے گا، لگ بھی جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر اس کے مطابق عمل کرنا یہ سب سے مشکل کام۔ نمبر 2 دوسرا کیا کام کریں، کہتے جی اہم کاموں کو مناسب وقت میں ترجیحات متعین کر کے اس حساب سے کرنے کی کوشش کرنا۔ یعنی جو ٹائم فکس ہے اس میں پھر جب نظام الاوقات بن رہا ہے، ٹائم ٹیبل بن رہا ہے، تو اس میں پہلے کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، یہ ترتیب ان کی اہمیت کے پیش نظر اس کو کرنا، ترتیب دینا، یہ اس ممکن ہو سکے گا۔ نمبر 3 ہمیشہ کچھ نیا، اچھا اور مفید سیکھنے کی کوشش کرنا، یہ وقت کا بہترین استعمال ہے۔ پھر نمبر 4 ہر کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی عادت ڈالنا، بلا ضرورت کل پر نہ ڈالنا، کیونکہ یاد رکھ لیں کبھی بھی انسان کا کل نہیں آتا، جو مرضی ہو جائے کل نہیں آتی، تو جب ہم کہہ دیتے نا یہ کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، وہ پھر کبھی نہیں ہو پاتا۔ اس کے بعد 5واں پوائنٹ ہے اپنی زندگی کو دنیا داری کی بجائے دین داری سے مزین کرنا، یہ وقت کا بہترین استعمال ہے، وقت کا بہترین استعمال ہے۔ اس کے بعد 6 ہے افراد سے ملاقاتوں کے لیے اوقات طے کرنا، عموماً مخصوص اوقات ملاقاتوں کے لیے رکھے جائیں۔ اور نمبر 7 اور آخری پوائنٹ، اور وہ ہے غیر ضروری کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنانا، مثلاً توجہ سے سنیں، موبائل کا غیر ضروری استعمال، بے وقت کھیل کود، ہوٹلوں کی رونق بننا، کھانا ان کے پاس اندر بنا ہوا پڑا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے 40 منٹ کے بعد آپ کو دینا ہے، تو وہ 40 منٹ آپ کے بیکار، پھر کھانا، پھر آنا، پھر جانا۔ تو بہتر ہے گھر میں زیادہ سے زیادہ بنایا جائے اور گھر میں اس کا استعمال، کہتے ہیں ہوٹلوں پہ رونق، پھر دوستوں کی مجلسوں میں وقت ضائع کرنا وہ نہیں کرنا۔ اور پھر اگلا پوائنٹ خصوصاً فضول گوئی، بے مقصد باتیں، ان سے بچنا، یہ وقت کا بہترین استعمال۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان 7 پوائنٹ میں جو سب سے کی پوائنٹ ہے نا جی ہمارے لیے کہ وقت کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ کی پوائنٹ 2 ہیں۔ نمبر 1
ٹائم ٹیبل بنانا، نمبر 2 پھر اس پر عمل کرنا. ورنہ گھروں میں ہم نے دیکھا، کالجز یونیورسٹیز میں دیکھا، بڑے بڑے گرین بورڈ لگا لیتے ہیں لوگ، ان کے اوپر پیج بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بس پیج لگ گئے، اب اس کے بعد اس پر عمل نہیں ہوتا بعض اوقات. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ ہمیں ترتیب کے ساتھ ان کو عملی جامہ بھی پہنچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ مطلب ہمارا یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا. اور اس کے بعد ذرا اگلی جو بات آ رہی ہے وہ ہماری مواخات کی ہے، اس کو ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں. اور میں دعوت دوں گا ہمارے ساتھ شریک رہے ہمارے دوسرے عظیم، بلکہ استاد تو وہی تھے، میں تو ایسے شاگرد ٹائپ بندہ تھا، تو مطلب پڑھنے کی کوشش کرتا رہا، سیکھنے کی کوشش کرتا رہا. تو میں دعوت دوں گا معظم بھائی کو کہ وہ تشریف لائیں. اور جو ہمارا تیسرا لیکچر ہے، ٹاپک ہے آج کے لیکچر میں مواخات، ہم اور ہماری صحت. اس پر ذرا نظر دوڑاتے ہیں کہ اس کتاب میں آخری نصاب میں کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ پھر بلکہ اس سے قبل ہم درود پاک جو ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. ذرا دیکھتے ہیں. شاباش، چلو آ جاؤ بیٹے، ہم ادھر چلتے ہیں. آ جائیے جی معظم بھائی، اور آپ سے پہلے ذرا بچے آ جائیں گے. اور یہ ہمارے شیخ محمد جی، آ جائے بیٹا. شاباش، درود پاک پڑھیے. ہاں جی، چلو کوئی نہیں، بس پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. مصطفیٰ میرے مجتبیٰ، میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ، ساسین آیا نہ آئے گا، ساسین آیا نہ آئے گا. انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں، انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں، تو درود ان پہ پڑھا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. شاباش، بہت اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بحمد اللہ تعالی، ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم آج اس مرکز علم کی آخری کلاس کے اندر موجود ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ ہماری آخری کلاس بھی ابھی چند ہی لمحات میں مکمل ہو جائے گی. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق بخشی اور ہم ہر ہفتے چند گھڑیاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے اور اس علم کے حصول کے لیے نکال پائے. تو آج ہماری اس کلاس کا بلکہ مرکز علم کا جو آخری ٹاپک ہے وہ ہے ہم اور ہماری صحت. کہ جس طرح ابھی انعام بھائی بھی ذکر کر رہے تھے کہ ہم جہاں پر اپنے وقت کا تعین کریں، اپنے وقت کے لیے ٹائم ٹیبل بنائیں، اور اسی طرح اس ٹائم ٹیبل کا ڈائریکٹ تعلق ہماری صحت کے ساتھ ہوتا ہے. ہم نے یہ محاورہ سن رکھا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے.
تندرستی جو ہے ہزار نعمت نہیں بلکہ ساری نعمت ہے ہی تندرستی، کہ اگر انسان کے پاس پیسہ ہو، جو کچھ مرضی ہو، لیکن وہ اس پیسے کے ذریعے کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پہن نہیں سکتا، کہیں وہ باہر جا نہیں سکتا، تو وہ پیسہ بھی انسان کے کسی کام نہیں آتا جب تک انسان کے پاس صحت نہ ہو۔ اور یہ صحت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ جو جسم ہمیں عطا کیا گیا، یہ جسم بطور امانت دیا گیا، تو جو چیز بطور امانت دی جاتی ہے اس کا خیال رکھنا ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے۔ تو اس جسم کا خیال رکھنا یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض ہے، کیونکہ یہ امانت ہے، ہم نے اس امانت کا خیال رکھنا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی بیماری آ جائے، اس کے اندر کوئی کمی آ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو اس کا علاج کروانا اور سارا کچھ کروانا یہ ہمارے اوپر لازم ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بیماری اور دوا دونوں کو اتارا، کہ اللہ رب العزت نے بیماری بھی بنائی ہے لیکن بیماری کے ساتھ ساتھ اس کی دوا کو بھی بنایا ہے۔ تو اس لیے جب انسان بیمار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ فوری طور پر دوا لے، کیونکہ ایک صحت مند جسم ہی اچھی عبادت کر سکتا ہے۔ اگر انسان صحت مند نہیں ہے تو وہ اچھی عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہمیں صوفیہ کی تعلیمات سے بھی پتہ چلتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کم کھانے، کم سونے اور کم بولنے کا حکم دیا گیا، جس کا تعلق ڈائریکٹ انسان کی صحت کے ساتھ ہے۔ کہ جب آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، جس طرح ابھی ذکر ہو رہا تھا، ٹائم ٹیبل کا ہے، کہ ہم نے جس ٹائم کھانا کھانا ہے اس ٹائم نہیں کھانا کھاتے، جس ٹائم سونا ہے اس ٹائم نہیں سو پاتے، جس ٹائم جاگنا ہے اس ٹائم نہیں جاگ پاتے۔ ہمارا جو ٹائم ٹیبل سارا خراب ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے ہماری صحت متاثر ہو رہی ہے، اور جب صحت متاثر ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے اندر سستی، کاہلی پیدا ہوتی ہے، اور ہم عبادت کے اندر بھی اپنے آپ کو منہمک نہیں کر سکتے، ہماری توجہ عبادت کے اندر نہیں ہوتی۔ ہمارا جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس جلدی سے پڑھ لیں، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، بیٹھا نہیں جا رہا۔ تو ان ساری چیزوں کا جو تعلق ہے وہ ہماری صحت کے ساتھ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، یعنی کہ دو حقوق بیان کیے کہ ہمارے جسم کا بھی ہم پر حق ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک بات سن رہا تھا، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی، کہ ہم دو حقوقوں کی تو بات کرتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، لیکن ایک تیسرا حق بھی ہے، اور وہ تیسرا حق ہماری جسم کا ہم پر ہے، کہ ہمارے جسم کا بھی ہم پر حق ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں، اس کی غذا کا، اس کی صحت کا، اس کے سارے معاملات کا خیال رکھنا یہ بھی ہم پر حق ہے، اور اس کی ادائیگی ہم پر فرض ہے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں صحت کی اہمیت کے حوالے سے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں ان کے بارے میں بکثرت لوگ نقصان اور خسارے میں ہیں، ایک صحت اور دوسری بے فکری، کہ انسان صحت کے بارے میں بھی وہ نقصان اور خسارے میں ہے، اور پھر ہمارے اندر یہ جو بے فکری کی سوچ ہے، کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، ہو جائے گا، کل دیکھ لیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو بے فکری ہے یہ بھی انسان کو نقصان اور خسارے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ پھر اس وجہ سے ہمیں صحت کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے جسم کا خیال رکھیں، کیونکہ ایک اور بڑی پیاری حدیث مبارکہ، اور اس حدیث مبارکہ کے ساتھ ہی ہم آج کی اس گفتگو کو بھی ختم کریں گے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ پہلی چیز فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، کہ جب انسان جوان ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس قوت ہے، اس کے پاس جوش ہے، جذبہ ہے، ہر کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن جب انسان بڑھاپے کی طرف آ جاتا ہے تو وہ کام جو وہ جوانی میں کر سکتا تھا وہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ پھر دوسری فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو،
کہ جب آپ کے پاس صحت ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس صحت کا خیال رکھیں. اگر بیماری آ گئی تو پھر جب پچھتائیں گے کہ کاش وہ کام جو میں صحت مند ہو کے کر سکتا تھا اب نہیں کر سکتا. تو اس لیے بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. پھر فرمایا مالداری کو افلاس سے پہلے غنیمت جانو، کہ جب آپ کے پاس مال ہے اس چیز کو غنیمت سمجھیں. مال کو فضول خرچ نہ کریں، فضول کاموں میں نہ اڑائیں، بلکہ اس کی جو ہے وہ غربت آنے سے پہلے، تنگی آنے سے پہلے اس کا خیال کریں. پھر فرمایا بے فکری کو پریشانی سے پہلے غنیمت جانو، کہ جب آپ کے پاس کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ آسودہ حال ہیں، آپ کے پاس خوشی ہے، تو غم سے پہلے خوشی کو غنیمت جانیں. اور پھر آخری چیز فرمایا مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اس زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. یہ اللہ رب العزت نے ایسے نہیں دی کہ ہم اس دنیا میں آئیں. یہ بات میں آج جمعہ کے اندر بھی کر رہا تھا، اور میرا وہاں پر بھی موضوع علم کی اہمیت پر تھا، اور انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ سے جہاں پر میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں پر مرکز علم کا آغاز کیا جا رہا ہے. تو علم کی فضیلت کے حوالے سے ہی وہیں پر بات کی کہ ہم دنیا میں آتے ہیں تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ساتھ ہی ہم بچے کی ذہنیت یہ بناتے ہیں کہ تم نے بڑے ہو کے پیسہ کمانا ہے. جب شروع سے ہی ہم اسے یہ بتا دیتے ہیں کہ تم نے پیسہ کمانا ہے تو بس پھر وہ ساری زندگی پیسہ ہی کماتا ہے. جب وہ تھوڑا سا جوان ہونے کی طرف آتا ہے تو اسے کہتے ہیں شادی کرنی ہے، پیسے جمع کرو. وہ 10 سال پیسے جمع کرتا ہے، پھر شادی ہوتی ہے تو 10 سال کی کمائی کو 3 دنوں کے اندر اڑا دیتا ہے. پھر وہ قرضے میں چلے جاتا ہے، پھر 5 سال اس کے قرضے اتارنے میں چلے جاتے ہیں، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، ذمہ داریاں آتے ہیں، اور اسی طرح ہم مر جاتے ہیں. تو جو زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہم نہیں دیتے، بچوں کو بتاتے ہی نہیں ہے کہ آپ کے پیدا ہونے کا کوئی مقصد ہے. بس بتا دیا پیسہ کمانا ہے، کھانا ہے، سارا کچھ کرنا ہے اور چلے جا. تو اس لیے جب آپ کے پاس زندگی ہے تو اس زندگی کو غنیمت سمجھیں، اور اپنی موت سے پہلے اللہ رب العزت نے جو ہمیں مقصد دیا ہے اس مقصد کو سمجھیں، اور اس مقصد کو سمجھ کر کوئی نہ کوئی کام ایسا ضرور کر جائیں جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو. چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ چیریٹی ہو، چاہے وہ نیک اولاد ہو، چاہے وہ کوئی اور کام ہو، کوئی نہ کوئی کام ایسا ضرور کر کے جائیں کہ جو مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو اسی پر ہم گفتگو ختم کریں گے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنا چیک اپ کرواتے رہیں، ڈاکٹر سے مشورہ کرتے رہیں، اور اس صحت کا خیال رکھیں تاکہ آپ علم بھی حاصل کرتے رہیں، مراکز علم بھی قائم کرتے رہیں، تحریک کا کام بھی کرتے رہیں، مشن کا کام بھی کرتے رہیں، حضور شیخ الاسلام کا پیغام بھی آگے پہنچاتے رہیں گے جب آپ صحت مند ہوں گے. بہت خوبصورت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صحت کے ساتھ ساری چیزیں جڑی ہیں، اب مرکز علم بھی صحت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا بالکل دل تو نہیں کر رہا کہ ہم اس کلاس کو ختم کریں، کیونکہ یہ دل آج کی کلاس کے ساتھ ذرا ہمیں کچھ زیادہ خاص محبت ہو گئی ہے، اور یہ آخری کلاس. لیکن بہرحال میں تو بار بار اس لیے اس لفظ پر زور دے رہا ہوں کہ یہ اس نصاب کی آخری کلاس تھی. ٹھیک ہے جی، یہ جو ہم نے پڑھا اس کی آخری کلاس تھی. انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس ویری نیکسٹ ویک انشاءاللہ العزیز، اگلے ہفتے میں ہم اسی نصاب کی اختتامی تقریب کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے ہمارے ویک سے جو ہے وہ ہماری اس سے اگلی کلاس وہ شروع ہو جائے گی. تو آئیے کھڑے ہوتے ہیں اور درود و سلام ہم پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی، اور یہ ہماری اس نصاب کی آخری کلاس وہ انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سب کی اچھی آواز آنی چاہیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سونے ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سونے ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سونے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ ان فی الجنة نہران من لبن ان فی نہران من لبن لعلی وحسین وحسن لعلی وحسین وحسن كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهران من لبن إن في الجنة نهران من لبن لعلي وحسين وحسن اللهم صل على محمد وآل محمد 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 اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد اللهم صل على 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 محمد وآل محمد بچے ماشاءاللہ بہت مبارک ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں جی آ جائیں درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم انکا انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجو السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام باری تعالیٰ تیرا کرم تیرا فضل تیری عنایت تیری توفیق سے باری تعالیٰ آج سے 6 ماہ قبل ہم نے جس مرکز علم کے پہلے نصاب کا آغاز کیا الحمدللہ آج اس کا آخری لیکچر ہو گیا 24 لیکچر ہمارے مکمل ہو گئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تیری بارگاہ میں مولا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں تیری دی گئی توفیق کا کہ تو نے یہ دی اور الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے باری تعالیٰ ہماری ایسی توفیقات میں مزید اضافہ فرما اور زندگی کے آخری لمحے تک باری تعالیٰ ہمیں اس نیکی کے کام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما باری تعالیٰ ہمارے والدین کو سلامتی عطا فرما ہمارے بچوں کی خیر فرما ہمارے ناظرین حاضرین جو باری تعالیٰ مسلسل باری تعالیٰ ہماری اس محفل میں ہماری اس مرکز علم کی کلاس میں شریک رہے خواہ وہ آن لائن رہے یا وہ باری تعالیٰ فزیکلی ہماری اس کلاس میں آتے رہے باری تعالیٰ تو سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم سب کو بڑھ کر باری تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق تو ہی عطا فرما باری تعالیٰ وہ ہمارے قائد سیدی شیخ الاسلام مدظل العالی جنہوں نے ہمیں اس راستے پر لگایا باری تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرما انہیں سلامتی عطا فرما انہیں تندرستی عطا فرما باری تعالیٰ اور ان کے مشن کو مزید کامیابی اور کامرانی عطا فرما لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ باری تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما باری تعالیٰ سب کے لیے خیر مقدر فرما ہمارے اس کلاس کے دوران ہمارے دادا جان اور ہماری نانی جان باری تعالیٰ ان کا انتقال ہوا ہم باری تعالیٰ اس سارے عمل کا ثواب ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں باری تعالیٰ قبول فرما کہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما باری تعالیٰ اور بھی جتنے ناظرین باری تعالیٰ ساتھ شریک رہے ان کے اعزاء و اقارب جو دنیا سے رخصت ہوئے باری تعالیٰ تو سب کی بخشش فرما سب کے لیے خیر مقدر فرما اور ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتن رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا